अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया सालिहीन उरफ़ा फरमाते हैं, लायक मोहब्बत सूरत नहीं है, लायक मोहब्बत सीरत है। लायक मोहब्बत सूरत नहीं है, लायक मोहब्बत सीरत है। हम सब लोग सूरत को संवारते हैं, सूरत को बनाते हैं, सूरत को सजाते हैं और चाहते हैं कि मैं खूबसूरत लगूं, मैं हसीन लगूं, लोग मुझसे मोहब्बत करें, चाहत करें, प्यार करें। और लोग फिर करते भी हैं। हम फ़ानी हैं, हमारी मोहब्बतें भी सारी फ़ानी हैं। मगर औलिया अल्लाह फरमाते हैं, ऐ बंदे, जिस चीज़ से तू हमेशा लायक मोहब्बत रहेगा, दुनिया से चले जाने के बाद भी क़यामत तक लोग तुझसे मोहब्बत करते रहेंगे और तेरा नाम ज़िंदा रहेगा, तेरा मिज़ार ज़िंदा रहेगा, तेरा फैज़ ज़िंदा रहेगा। वो चीज़ सूरत नहीं है, वो सीरत है। ये बड़ा पैगाम है, काश के ये हमारे दिल में उतर जाए और ये बात हम सब को समझ आ जाए और हम ऐसे हो जाएं। अब मैं सालिहीन और उरफ़ा और औलिया की ज़ुबान में बात कर रहा हूँ। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, बंदे, तू समझता है कि लायक मोहब्बत सूरत है, ये जिस्म है। फरमाते हैं, तू अपनी पैदाइश पर गौर कर। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खोल खोल के बार बार इंसान की तख्लीक के मराहिल को बयान फरमाया। कुरान पाक में सबसे पहले इंसान की तख्लीक का जो मरहला है उसको अल्लाह ताला ने फरमाया, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फा। है इंसान, क्या तूने नहीं देखा हमने तुझे पानी के एक पलीद कतरे से बनाया है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्का। तू आज बड़ी बोलियां बोलने लग गया, बड़ी मिसालें देने लग गया है। आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबा ज़ालिक रजुम बईद। जब हम मर जाएंगे, हड्डियां भी मट्टी हो जाएंगी, फिर कैसे जिंदा होंगे। ऐ बंदे, तू अपनी पैदाइश को भूल गया है। तू क्या था? पानी का एक पलीद कतरा था और हमने अपनी कुदरत से तुझे पैकरे जमील इंसान बना दिया। और कहता है जब हड्डियां भी मट्टी हो जाएगी कैसे जिंदा होंगे। कुल युह्यिहल्लज़ी यंशअहा अव्वल मर्रा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे फरमा दीजिए, जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था वही जो हड्डियां मट्टी हो जाएगी, मट्टी से फिर दोबारा पैदा कर लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी चीज़ की तख्लीक करना मुश्किल है। किसी भी चीज़ की तख्लीक करना, किसी भी चीज़ को पहली बार पैदा करना मुश्किल है। और अल्लाह ताला के लिए तो वो भी मुश्किल नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है, हम इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। जब हम किसी शय को बनाने का इरादा करते हैं, अन यकूल लहू, तो कहते हैं कुन, हो जा, फयकून, वो हो जाता है। हमारी कुदरत का तो ये आलम है कि हम तो बस कुन कहते हैं और वो चीज मारज़ वजूद में आ जाती है। लोगों, किसी भी शय को पहली बार तख्लीक करना मुश्किल है और अल्लाह के लिए तो पहली बार भी मुश्किल नहीं, वो कुन कहता है और चीज मारज़ वजूद में आ जाती है। फरमाया, बंदे, हमारे लिए तो तख्लीक मुश्किल नहीं है, तजदीद कैसे मुश्किल हो गई। दूसरी बार बनाना तो हमारे लिए मुश्किल ही कोई नहीं है। मेरे महबूब फरमा दे, कुल युह्यिहल्लज़ी यंशअहा अव्वल मर्रा। जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, कुन फरमा के, वो वही दूसरी बार कुन कह के फिर खड़ा कर देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला का आलम है। आप अल्लाह ताला की कुदरतों को पढ़ा करें।
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پڑھیں، غور کریں، اس سے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا آپ کو ادراک نصیب ہوگا، اللہ رب العزت کی قدرتوں کا ادراک نصیب ہوگا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کی شناسائی نصیب ہوگی، اللہ کی خلاقیت اور اس کی صنعیت آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ جیسے جیسے اس کی قدرتیں آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گی، ویسے ویسے آپ کو اللہ سے محبت ہوتی جائے گی، اور محبت شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں، ہم بڑا تکبر کرتے ہیں، 4 پیسے آ گئے، یا اللہ نے حسن دے دیا، یا علم کے 4 لفظ آ گئے، یا عہدہ منصب مل گیا، ہم اس میں بڑی بڑائی کرتے ہیں، بڑا تکبر کرتے ہیں، بڑی خود پسندی کرتے ہیں، اور عجب ہمارے اندر آ جاتا ہے، اور تکبر آ جاتا ہے، اور نخوت اور غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، بندے تو اپنے آپ پر غور تو کر، تو کیا تھا اور اللہ نے اپنی قدرت سے تجھے کیا بنا دیا ہے۔ تو بتا رہا ہوں، انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ روح کے بعد، روحیں تو اللہ نے ازل سے پیدا کر دی۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے ازل سے لے کے اب تک جتنے انسان پیدا کرنے تھے ان کی ارواح کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب ماں کے پیٹ کے اندر سب سے پہلے پانی کا ایک پلید قطرہ ہوتا ہے، اور 40 دن تک یہ اسی طرح پانی کا نجس قطرہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس پانی کے قطرے کو خون میں بدل دیتا ہے۔ پھر 40 دن تک، اب توجہ کرنا ذرا ہمتن گوش ہو کے توجہ سے سننا، ساری زندگی یاد رکھیں گے کہ کوئی بات کسی نے بتائی تھی۔ اب ہم اپنے آپ کو پڑھ رہے ہیں، ہم کیا ہیں؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ فرمایا بندے، جب تو اپنی تخلیق پر غور کرے گا کہ تو کیا تھا، اور ہم نے اپنی قدرت سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا، اور اپنی تخلیق اور اپنی اصل پر جب تیری نظر پڑے گی کہ میں تو پانی کا ایک پلید قطرہ تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پیکر جمیل انسان بھی بنا دیا، مالدار بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا، صاحب منصب بھی بنا دیا، لوگ میری عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مگر جب پیچھے جب اپنی ابتدا پہ نظر کرے گا تیری نظر جھک جائے گی کہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پلید قطرہ تھا، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ فرمایا بندے، جب تیری نظر اپنی اصلیت پہ پڑے گی تو جھک جائے گا، تیرا مالک تجھے اٹھا کے اپنا مقرر بنا لے گا۔ عزیزان محترم، تو ماں کے پیٹ کے اندر رحم ہے، اور رحم کے اندر ایک پانی کی سفید جھلی ہوتی ہے، جھلی، اس کے اندر 40 دن پانی کا پلید، یہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں میں پڑھ رہا ہوں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ، قرآن پاک نے پھر ہم نے پانی کے نطفے سے، پلید قطرے سے خون بنایا۔ 40 دن تک خون کی حالت میں بندہ رہا، پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس خون کے قطرے کو مدغہ، گوشت کا لوتھڑا بنا دیتا ہے، گوشت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو بدل دیتا ہے۔ پھر 40 دن تک گوشت کی حالت میں بندہ رہتا ہے۔ اب ہم بڑا کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بچے کو پالا جی، اپنے بچے کو پڑھایا جی، مگر اے بندے تو غور تو کر، ماں کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت تیری تخلیق کر رہا ہے، کن کن مراحل سے تجھے گزار رہا ہے، نہ تیری ماں کو خبر ہے نہ تیرے باپ کو خبر ہے۔ تو گوشت کا لوتھڑا 40 دن، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو جسم انسانی میں بدل دیتا ہے، اس میں سے ہاتھ بنا دیتا ہے، پاؤں بنا دیتا ہے، ناک آنکھ کے سارا وجود بنا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے اندر ہڈیاں پروتے ہیں۔ ہڈیاں بعد میں اللہ تعالیٰ پر، بچہ پیدا ہوتا دیکھتا نہیں کتنی نرم ہڈیاں ہوتی ہیں، پھر جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے پھر ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی جاتی ہیں،
اور پھر ہڈیاں پرونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب سارا انسان بن جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو پھر عالم ارواح سے اس کی روح لا کے اس کے اندر داخل کر دی جاتی ہے۔ اور حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار فرماتے ہیں جب 6 ماہ کا بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اے فرشتے لوح محفوظ کے اوپر ازل سے لے کے اب تک سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، کون کب پیدا ہوگا، کتنی اس کی عمر ہوگی، کتنا اس کو رزق ملے گا، کب اس کی وفات ہوگی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ حکم ہوتا ہے لوح محفوظ سے نقل کر کے لے جا اور بچے کی پیشانی کے اوپر لکھ دے۔ پہلی چیز فرشتہ لکھتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، نمبر 2 اس کو رزق کتنا ملے گا، نمبر 3 اگر وہ خوش نصیب ہو تو سعید لکھ دیتا ہے، خوش نصیب، اگر اس نے بدبخت ہونا ہوتا ہے تو شقی بدبخت لکھ دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، عرفاء فرماتے ہیں، صالحین فرماتے ہیں بندے تو غور کر، تو بہت اکڑتا ہے، اللہ نے تجھے حسن دے دیا، مرتبہ دے دیا، روپیہ پیسہ دے دیا، تیرے اندر عجب آ گیا، خود پسندی آ گئی، تکبر آ گیا، تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، تیری آنکھ بدل گئی، تیرا اخلاق بدل گیا، تو اپنے آپ پر غور تو کر۔ پانی کا ایک پلید قطرہ تھا، پھر خون بنا، پھر گوشت بنا، پھر جسم بنا، پھر ہڈیاں پروئی، پھر جان ڈالی۔ توجہ کرنا، اگلی بات کہہ رہا ہوں، جب عورت کو حمل ہو جائے، عورت کو حمل ہو جائے تو پھر اس کو مینسز نہیں آتے، ماہواری نہیں آتی، جب تک حمل نہ ہو ہر مہینے عورت کو ماہواری آتی ہے، تاریخ آتی ہے، مگر جب حمل ہو جائے، آپ سب جانتے ہیں جب عورت کو ماہواری ہوتی ہے وہ اتنا ناپاک خون ہے کہ عورت اتنی پلید ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اتنا ناپاک خون ہے کہ عورت کو اتنا ناپاک کر دیتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مگر جب حمل ہو جائے، اے بندے جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں آ گیا، ہم نے ماہواری کا خون بند کر دیا، یا اللہ وہ ناپاک خون کدھر گیا؟ فرما وہ ناپاک خون تیری خوراک بنا دی۔ ماں کے پیٹ میں رہ کر جو تو خوراک لیتا رہا نا، وہی ناپاک خون ہے جو ہر مہینے عورت کا خارج ہوتا تھا، وہ تیری خوراک بنا دی۔ اب توجہ کرنا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی نہیں رکھا، اندر کئی ظلماتی پردے تھے، کئی تاریک پردے تھے، ایک پیٹ کا پردہ، ایک تاریک کوٹھڑی پیٹ کی، پھر اس کے اندر رحم کی کوٹھڑی، تاریک کوٹھڑی، پھر اس کے اندر پانی کی سفید جھلی، وہ بھی کوٹھڑی، وہ بھی پردہ، اتنے حجابات میں رکھا، اور اس جھلی کے اندر ناپاک پانی جس کے اندر تو ہر وقت تیرتا رہا، اور خوراک تجھے پلیت دی، اور اول جس قطرے سے بنایا وہ بھی پلیت۔ اور اب تو بتا کس بات پہ کرتا ہے، تو کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ یہ تو اس کی قدرت کا کمال ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی قدرت سے پیکر جمیل انسان بنا دیا ہے۔ فرمایا اپنی تخلیق کے مراحل پہ نظر رکھ، کبھی تیرے اندر تکبر نہیں آئے گا، کبھی تیرے اندر عجب بڑائی نہیں آئے گی۔ اپنے آپ پہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ماں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب اس نے اپنی تخلیق پہ نظر ڈالی تو اس کو اپنی معرفت نصیب ہوئی۔ ارے اپنی معرفت کیا، رب کی معرفت مل گئی کہ میں کیا تھا اور میرے رب قادر مطلق نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ تو فرمایا پھر آپ دیکھیں بندہ چلتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کمال طریقے سے سمجھایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سمجھایا، پر آپ سرکار نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا آپ کے بارے میں آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، آپ ایک دن گلی میں آ رہے تھے، آگے سے حاکم بصرہ آ رہا تھا،
बसरे का जो हाकम था वो आ रहा था। साफ ज़ाहिर है वो हाकिम था, वहाँ का सुल्तान बादशाह था, साहिब माल था, साहिब मनसब था। वो तकब्बर के साथ चल रहा था, अकड़ अकड़ के गुरूर के साथ चल रहा था, सीना निकाल के। साथ उसके नौकर चाकर पुलिस वाले थे। आगे से हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह सरकार तशरीफ़ ले आए। आपने जब उसको देखा तो आपने डांट के फरमाया, ओए इतना तकब्बर से क्यों चलता है? शर्म नहीं आती तुझे? किस बात पे अकड़ता है तू? क्यों इतना अकड़ रहा है? ना तू जमीन को फाड़ सकता है, ना आसमान को खींच के नीचे ला सकता है, तकब्बर क्यों करता है? उसके जो मुलाजिम थे वो आपको मारने के लिए आगे बढ़े तो उसने खुद ही रोक दिया। उसने कहा, आपको कहा, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? हज़रत मालिक बिन दिनार सरकार ने फरमाया, जितना मैं तुझे जानता हूं, अगर इतना तू अपने आप को जान जाता तो खुदा की कसम आज तकब्बुर न करता। उसने कहा, मुझे क्या जानते हैं? आपने फरमाया, अव्वल तेरा पानी का एक पलीद कतरा है और आखिर तेरी ये है कि तुझे एक शाम भी कोई घर में नहीं रखेगा। हर कोई कहेगा जल्दी करो, मैयत को देर नहीं करते, बदबू छोड़ जाएगा, जल्दी करो ले चलो इसको। एक रात भी तुझे कोई घर नहीं रखेगा और तेरा दरमियान ये है कि तू पेट में शेरों के शेर गंदगी उठा के फिरता है। वो आपके कदमों में गिर गया, कहना, हुजूर मुझे माफ़ कर दें, वाकई आज मैं अपने आप को जान गया हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया सालिहीन ये बात समझाते हैं, फरमाते हैं, बंदे तू इस जिस्म को संवारने पे लगा रहता है, इस जिस्म से मोहब्बत करता है, हालांकि ये फ़ानी है, इसने मट्टी में मट्टी हो जाना है। जिस चीज़ से तेरी इज्जत होगी और जो चीज़ लायक मोहब्बत है और जो चीज़ तुझे हमेशा हमेशा जिंदा रखेगी वो तेरी सीरत है। अपनी सीरत को सवार, मेरी तरफ तवज्जो करें, अपनी सीरत को सवार। अब हम समझते हैं कि लायक मोहब्बत सूरत है। अब तवज्जो करना, वो जो ख़ास मैसेज देना था वो ये है, हम समझते हैं लायक मोहब्बत सूरत है। हम तमाम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत करते हैं, तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तमाम औलिया और सालिहीन से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनको तकरीबन 1000 साल हो गया पर्दा फरमाए हुए। हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? तवज्जो करना ज़रा। हम अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली शेर खुदा और तमाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? और हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? और तमाम औलिया से मोहब्बत करते हैं। मुझे आप ये बताएं, अगर ये मोहब्बत सूरत से है तो हमने तो किसी की भी सूरत देखी ही नहीं है। ऐसा अगर आप कहें हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत हसीन थे तो बिलाशुबा होंगे, मगर हमने तो देखा ही नहीं। हमने तो सैयदना फारूक आजम को, सैयदना उस्मान गनी को, सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन को, किसी भी सहाबी को देखा ही नहीं। अगर सूरत से मोहब्बत है तो सूरत तो हमने देखी ही नहीं है, फिर मोहब्बत क्यों है? एक और दलील देते हैं और अफा वो फरमाते हैं, इस तरह भी समझे, अगर आप कहें कि नहीं जी भले हमने नहीं देखा, वो बड़े हसीन थे, बड़े खूबसूरत थे, इस वजह से मोहब्बत है, तो फरमाते हैं, बताओ बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? सरकार का नाम आ जाए तो कल्ब बातन पे, रूह दिल पे वजद हो जाता है। उनकी सारी दास्तान इश्क सामने आ जाती है, रूह के ऊपर मस्ती और अलस्ती की कैफियत तारी हो जाती है। हर किसी के बंदे के दिल के अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मौजज़न हो जाती है और अल्लाह का इश्क मौजज़न हो जाता है कि वाह बिलाल तेरी क्या शान है, कि मारने वाले मारते थे, कहते थे नाम ना लिया कर, मगर वो थे कि उनकी जुबान पे जारी है अहद 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 अहद।
ایک روایت میں نے پڑھا مارنے والے مار مار کے آپ بے ہوش ہو جاتے، وہ کہتے بس مر گیا، ختم ہو گیا، مگر جب آپ کو ہوش آتی تو آپ کہتے اللہ احد ورسولہ محمد، اللہ احد ورسولہ محمد، اللہ احد ورسولہ محمد، اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو اگر صورت سے محبت کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ لائق محبت صورت ہے، تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا تو رنگ ہی کالا سیاہ تھا۔ حبشی آپ نے سارے دیکھے ہیں نا، جانتے ہیں نا حبشی کون ایسا؟ حبشے والے سارے کالے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ وہ حبشی تھے، کالا سا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، ٹیڑھی انگلی تھی اور توتلی زبان تھی، مگر اس کے باوجود محبت کرتے ہیں، آپ سے عشق کرتے ہیں ہم، کیونکہ وہ حضور کے عاشق تھے۔ تو لوگوں بتاؤ اگر صورت سے محبت ہے تو بلال حبشی تو کالے تھے، حبشی تھے، پھر بھی محبت ہے۔ پتہ چلا کہ محبت صورت کی وجہ سے نہیں، سیرت کی وجہ سے ہے، سیرت کی وجہ سے ہے کہ رسول اسلام سے انہوں نے عشق کیا، کمال کر دیا آپ نے، ان کی اس سیرت کی وجہ سے، ان کے اس عشق کی وجہ سے اور ان کی اس محبت کی وجہ سے ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ لائق محبت صورت ہے۔ ہم جب مٹی میں چلے جائیں گے، مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے ہر کوئی، چند سوائے چند لوگوں کے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ پیغمبر قبر میں جا کر بھی اسی طرح رہتا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے۔ اور شہداء کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی زبان ہی نہیں جلتی۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی نعوذ باللہ مر گئے، مٹی ہو گئے، اور نادان یہاں تو قرآن بیان کر رہا ہے جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے شہید ہو گئے ہیں، غلام زندہ ہے۔ نادان جب غلام زندہ ہے تو آقا کیوں زندہ نہیں ہے؟ کلمہ پڑھنے والے امتی زندہ ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی اور آقا اور رسول خود کیوں زندہ نہیں ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اس کے بعد شہداء کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ نور الہدا میں حضور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جتنا علم میں بتاتا پڑھاتا ہوں میں نے کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی سکول سے نہیں پڑھا، یہ وہ علم ہے جو باطناً روحانیتاً آقا علیہ السلام کی کچہری میں مجھے لے جایا جاتا ہے، اور یہ وہ علم ہے جو خود تاجدار کائنات نے مجھے پڑھایا ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نور الہدا میں فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی، شہداء کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں عالم با عمل، عالم ہو اور علم کے اوپر عمل کرتا ہو، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ نمبر 4 فقیر درویش عاشق باللہ صوفی، اس کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بعد استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حدیث لائے ہیں تفسیر تبیان القرآن میں، وہ فرماتے ہیں جو بندہ ساری زندگی اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے اذان پڑھتا رہا، مؤذن کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اس کے بعد تمام درود و سلام کے فضائل کی کتابیں پڑھ لو، درجنوں کتابیں تو میں مسکین کے پاس ہیں، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے جو کثرت کے ساتھ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہا، درود پڑھنے والے کے جسم کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر کسی کے جسم کو قبر کی مٹی کھا جاتی ہے۔ تو انسان یہ تو تیری حقیقت ہے کہ مٹی میں جا کے تو مٹی ہو جائے گا،
مگر جو چیز تجھے ہمیشہ زندہ رکھے گی وہ صورت تو مٹی میں مٹی ہو گئی، مگر جو جس چیز کی وجہ سے تو قیامت تک لوگوں کے دل میں زندہ رہے گا، محبت کریں گے، چاہت کریں گے، پیار کریں گے، فرمایا وہ تیری سیرت اور تیرا کردار ہے۔ اور یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، ہر کسی کی جسم مٹی ہو جاتے ہیں مگر اللہ والوں کے جسم اس قبر میں بھی اسی طرح سلامت رہتے ہیں۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں۔ اس بات کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اس طرح سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک نفس رکھا ہے اور ایک روح رکھی ہے۔ توجہ کریں میری طرف، ایک نفس رکھا ہے اور ایک روح رکھی ہے۔ فرماتے نفس کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ فرمایا نفس فانی ہے، روح باقی ہے۔ یسألونک عن الروح، محبوب جو سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، ان کو فرما دو یہ امر ربی ہے، یہ رب کا امر ہے، اس کو فنا نہیں ہے، نفس فانی شے ہے۔ اب فرمایا جسم انسانی کے اندر دو چیزیں رکھی، ایک نفس رکھا ایک روح رکھی۔ نفس کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ نفس کی غذا ہے کھانا پینا سونا نکاح کرنا، یہ نفس کی غذا ہے، اور تلاوت کلام پاک کرنا، نماز پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، گناہوں سے بچنا، ہر وقت تقوی اختیار کرنا، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں رہنا، یہ روح کی غذا ہے۔ خواجہ جنید بغدادی سرکار فرماتے ہیں جو لوگ ساری زندگی نفس سے محبت کرتے ہیں، نفس کو پالتے رہتے ہیں، نفس سے یاری لگاتے ہیں، نفس کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں، نفس نے کہا سو جا سو گئے، نفس نے کہا یہ کھلا، جو نفس نے کہا وہی کھلانے چل پڑے، نفس نے کہا نکاح کر لے، نفس نے کہا ادھر دیکھ، بری نظر سے دیکھنے لگ گئے، کسی کی غیبت کسی کی چغلی کرنے لگے۔ میں جو ساری زندگی نفس کے ساتھ زندہ رہے، فرمایا نفس لوگوں فانی شے ہے، جب بندہ مرتا ہے تو آواز آتی ہے تیری یاری فانی سے تھی، اے جسم تو نے ساری زندگی تعلق اس کے ساتھ جوڑا جو فانی تھا، تیری یاری ساری زندگی نفس سے تھی، نفس فانی ہے، آج نفس بھی فنا ہو جائے گا، ساتھ تو بھی فنا ہو جائے گا، نفس بھی مٹی ہو جائے گا تو بھی مٹی ہو جائے گا، مگر جنہوں نے ساری زندگی روح سے یاری لگائی، روح سے محبت کرتے رہے، روح کی خوراک پوری کرتے رہے، کبھی تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، کبھی درود و سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، ابھی اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کر رہے ہیں، دل کی حفاظت کر رہے ہیں، پیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کر رہے، ہر سو اللہ سے ڈرتے رہے، یاری روح سے رکھی۔ جب وفات ہوتی ہے تو روح کہتی ہے بندے تو نے یاری لگائی میرے ساتھ، اب مجھے فنا نہیں ہے، بھلے تیرا فانی جسم تھا، تیری یاری میں باقی سے تھی، میں تو باقی رہوں گی، جا قیامت تک تجھے بھی نہیں مرنے دوں گی۔ اس طرح سے لوگوں جو صاحبان روحانیت لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا کام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا فیض بھی زندہ رہتا ہے، ان کا مزار بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میسج کو پیغام کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔